यहाँ पर जमा हुए हैं और इस बात की फिक्र करने के लिए कि कैसे हमारी अपनी जिंदगी में हकीकत के एतबार से दीन जिंदा हो जाए और पूरी उम्मत के अंदर कैसे दीन जिंदा हो जाए। इसी लिए मशवरे के तौर के उन्वान पर यहाँ जमा होना होता है 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। तो मशवरा जो है ये कहते हैं कि ये फिक्रों का तालिया है, इससे फिक्रें बढ़ती हैं, एक से दूसरे में मुंतकिल होती हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला दीन की मेहनत के लिए और इंसानों की को हिदायत मिल जाए इसकी मेहनत के लिए अल्लाह ताला ने शुरू ही से अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है और अल्लाह जब उनको नबी बना के भेजा, इसके बाद अल्लाह पाक ने लाखों की तादाद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ कौमों में, मुख्तलिफ इलाकों में अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। और अंबिया अलैहिस्सलाम आके ईमान की दावत देते थे, तौहीद की दावत देते थे, आखिरत की दावत देते थे और उनकी अल्लाह की तरफ से वही के लिए से रहबरी होती। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और अब वही का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया है, लेकिन दीन की मेहनत क़यामत तक रहेगी। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ये मशवरे का अमल अल्लाह ने हमें दिया है और ये अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी खैर छुपा रखी है कि अगर मशवरा अगर सही तरीके से हो, उसूल और आदाब की रियायत के साथ, तो काम जो है जो दो लोग मशवरे में शरीक होंगे उनके अंदर भी फिक्रें बढ़ेंगी और उनको सबसे ज्यादा अजर मिलेगा। एक मुल्क के पुरानों का दौर था, तो हमारा भी आना हुआ, हमारे बुजुर्गों में सब ये मौजूद हैं यहाँ। उन्होंने फरमाया कि सबसे ज्यादा सवाब मशवरे वालों को मिलेगा, मशवरे। और ये फरमाया कि मशवरे में जो लोग शरीक होते हैं उससे जितनी चीजें तय होती हैं, जैसे अब इस मशवरे में तय होगा बालू की जमातों के लोग तय होंगे, मस्तूरात की जमातों के लोग और इलाकों के जो तकाजे हैं वो सब तय होंगे और उससे जितनी खैरें वजूद में आएंगी और उनका सिलसिला चलता रहेगा, जितने लोग मशवरे में शरीक रहे उन सबको अजर मिलेगा। आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता। तो ये मशवरे की शिरकत जो है ये बहुत बड़ी यानी जो खैर की चीज़ है। तो इसमें ये बताते हैं कि इसमें हम फिक्रमंद होकर के यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सामने मकसद हो। इस जोड़ का मकसद यही है कि हम जो हमारे अंदर कैसे दीन की फिक्र आए, कैसे आखिरत की फिक्र आए, कैसे हम सबसे पहले तो अपनी फिक्र हो कि हम कैसे आग से बचें। अल्लाह की तरफ से हुक्म है खूब अनफुसकुम अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से कैसे बचेगा? जब आदमी हकीकत के एतबार से दीन पर गामजन होगा, दीन पर चलेगा और दीन की मेहनत करेगा, गुनाहों से अपने आप को बचाएगा। तो अपनी भी फिक्र करनी है, अपने बच्चों की, और क्योंकि हम आखिरी नबी के उम्मती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, तो हम सब की ये फिक्र हो कि एक एक इंसान कैसे जो है जहन्नम से बच जाए, एक एक उम्मती, एक एक कलमा वो कैसे दीन पर चलने वाला बन जाए और दीन की मेहनत करने वाला बन जाए। उसके लिए ये जुड़ना होता है, उसके लिए ये मशवरे होते हैं, ये हमारे सामने हदफ हो, टारगेट हो। और बाकी ज़रूरियात हैं, लेकिन ठहरना है, खाना है और नींद पूरी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हजरात ने अब इतना हो सकता है हमने सहूलियात मुहैया करने की कोशिश की है और करेंगे। तो इसमें अगर थोड़ा बहुत कभी अगर मकसद सामने हो तो अगर ज़रूरियात में थोड़ा आगे पीछे
پیچھے ہو جائے تو اس کو آدمی مائنڈ نہیں کرتا. دیکھیے دلی تو شہر ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے آفس کے کام سے, بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں علاج کے لیے, تو مقصد ان کا علاج ہوتا ہے. تو اس میں آدمی کھانے میں کو نہیں دیکھتا کہ کھانا ٹائم سے ملا یا نہیں ملا, ٹھہرنے کی جگہ ملی نہیں ملی, بھائی ہمارے مریض کا علاج ہو مل جائے. تو آپ ظاہر ہے یہاں لمیٹیڈ جگہ ہے اور تعداد کی تحقیق کے ساتھ بلایا جاتا ہے, لیکن اگر کسی کو کہیں سے زیادہ ساتھی آ جائے تو ان کو بھی ظاہر ہمیں ایڈجسٹ کر کے چلنا ہے. تو اس میں جو ہے ان چیزوں پر توجہ, شیطان جو ہے وہ اصل مقصد فکریں ہٹا کر کہاں ٹھہریں گے, کہاں کھائیں گے, کیسے کیا کریں گے, اسی لیے الجھا دیتا ہے, اور مقصد جو ہے وہ اوجھل ہو جاتا ہے. دین کی فکر کرنا, دین کی فکر کرنا یہ اتنی بڑی چیز ہے امت کی, یہ انسان جہنم سے بچ جائے اور اپنا کیسے کامیاب ہو جائے, اس کی فکر کرنا یہ تو نبیوں کی فکر ہے. ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ نے حرم شریف میں ملتزم سے لپٹ کے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے اندر جو فکر کا سرمایہ ہے, بجائے اس کے کہ میں روٹی کپڑا مکان اس کی فکر کروں تو اپنے دین کے لیے استعمال کروں. اللہ سے یہ دعا مانگی تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے ایک ایک منٹ کو قبول کر دیا دین کی, اور اللہ نے بہت کام لیا ہم سے پوری دنیا میں. اور ہم نے انتقال سے پہلے ہم لوگ موجود تھے, ایک اجتماع میں ان کو جانا تھا, راستے میں بخار ہوا, وہ اسپتال میں بھرتی ہوئے تھے. آئے ہم مل کے آئے اور کہہ رہے میری اب طبیعت ٹھیک ہو گئی, میرا ہوائی جہاز سے ٹکٹ کرا ہوں, میں وہاں اور تھوڑی دیر میں آ رہا ٹکٹ ادھر بنوانے کہہ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا. تو آج دین کی فکر ہی کے ساتھ آپ سوچیے اللہ کے ہاتھ ہوتے, تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. کسی کو دین کی فکر کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے تو یہ ساتوں آسمان سے زیادہ نہیں. دنیا میں دیکھیے روٹی کپڑا مکان سواری نکاح ضروریات ہیں, اس کی فکر کرنے والے دنیا میں کروڑوں اربوں انسان ہیں جو یہی فکر لے کر کے سوتے ہیں اور دن بھر تھک کر کے یہی فکر لے کر سو جاتے ہیں, اور صبح اٹھتے ہیں تو یہی فکر سے اٹھتے ہیں. بڑا قابل مبارک آدمی وہ ہے جس کو اللہ اپنے دین کی فکر کرتے ہیں. کیسے دین میری زندگی میں آ جائے, میرے گھر والوں کی زندگی میں آ جائے, میری نسلوں میں آ جائے, اور کیسے میں جو ہے سارا ہر کلمہ وہ جو دین کی محنت میں لگ جائے, اس کی فکر کرنا, اس کی فکر کرنا. تو اسی لیے بہت بڑی چیز ہے اور اللہ سے اس کو مانگنا چاہیے اپنا جو ہے. تو یہ ہمارا 2-2.5 دن کا یہ مشورہ رہے گا. آج سے ظہر سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ اس کی ظہر سے پہلے یہ پورا ہو جائے گا. تو اس میں سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنا فکر مند ہو کے اللہ کی طرف متوجہ رہیں, خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر وجود میں لے آئے اور سارے ملک میں, ہمارے صوبوں میں, ہمارے علاقوں میں صحیح شکل میں اور صحیح نہج پر کیسے دین کی محنت زندہ ہو اور کیسے زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی محنت کو اپنا مقصد حیات بنا کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانے والے بن جائیں. دین کے ہر علاقے میں دین کے دائی, دین کے عوام, دین کے انصار, مخلصین و مستخلصین پیدا ہو جائیں. یہ دعائیں مانگے اللہ سے, راتوں کو کر کے وجہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور مشورے کریں. مشورہ یہ صوبوں کے جب مخصوص ساتھی بلائے گئے ہیں تو ہمارے صوبے سے کیسے کام آگے بڑھے, اور کیا ہم اگر فکریں کریں گے سوچیں گے تو فکر پر اللہ تعالیٰ جو ہے باتوں کو کھول کے سوچیں اور کیسے کام بڑھے, اور پھر بڑوں سے اپنا شاکرداری بھی ملے گی ہمیں. تو یہ ہمارا 2-3 دہائی اس طریقے سے اگر گزرے گا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے, اور کہتے ہیں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ہم علی گڑھ میں 71 میں 70 میں آئے, 71 میں ہم نے وہاں لگانا شروع کیا. تو ایک پرانے ساتھی جنہوں نے انگلینڈ میں بہت کام کیا وہیں انتقال ہوا, ہمارے کمرے آئے تو ان سے کہا کہ دیکھو 2 باتیں اگر پکڑ لو تو آپ بہت ترقی کرو گے اور کام سے ہٹو گے نہیں. ایک تو بتایا کہ ہر کام مشورے سے کرنا, چاہے اپنا انفرادی چیز ہو چاہے مشورے سے کرنا.
مشورہ. مشورے کو اگر پکڑے رہے گا آدمی تو ہٹے گا نہیں, مشورے جڑا رہے گا مشورے. اور دوسرے یہ بتایا کہ ہر وقت خدمت کے جذبے سے رہے, مجھے تو خادم بن کے رہنا. جہاں رہے آدمی یہ سوچے مجھے تو خادم بن کے رہنا. خادم یہ بہت سیف عمل ہے, دونوں عمل ہے, مشورے کا پابند رہنا اور خدمت کے ساتھ رہنا. جہاں رہے, اپنے گھر میں رہے تو خادم بن کر کے, اپنے علاقے میں رہے تو خادم بن کر. تو خدمت سے خدا ملتا ہے, خدمت سے دعا ملتی ہے, خدمت سے تواضع پیدا ہوتی ہے. خدمت جس کا جو مزاج جس کا خدمت کا ہوتا ہے سب لوگ اس سے جڑتے ہیں, وہ سب کو جوڑ لیتا ہے. عجیب و غریب عمل ہے خدمت. اور ایک بزرگ نے بچوں کو نصیحت کی, نقش کر لو اپنے دل میں جانے من کی میاں ہے خدمت آموزہ. بچوں کو نصیحت کی کہ ہے پیارے بچوں اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو, نقش کر لو. کیمیا ایک فن ہوتا ہے جس سے مٹی سے سونا بنایا جاتا ہے. تو کہا وہ بہت مشکل کام ہے, لیکن یہ خدمت کا عمل کیمیا سے بڑھ کر, جو آدمی مٹی سے بنے ہوئے انسان کو قیمتی بنانے والا عمل خدمت. اور تو جہاں بھی رہیں ہم خدمت کے ساتھ رہیں اور تو اس سے تواضع پیدا ہوتا ہے. اور ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اللہ کے قرب کا سب سے آسان طریقہ, سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ آدمی تواضع اختیار کرے. تواضع چھوٹا بنا دے اپنے کو اور سنت کا اہتمام کرے, ڈھیلا جتنا چلا جائے اتنا شارٹ کٹ. تو یہ مشورے میں آ کر کے اس طریقے سے اگر ہم ساری نشستوں میں جو بھی مشورے ہوں اس میں سب ساتھی ماشاءاللہ ہر صوبے کے جو پہلی سطح کے ساتھی جب ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں جو صوبوں کو لے کے چلنے والے, تو کام ہی کے فائدے کو سوچے, کوئی ضرورت کی بات نہ کرے, کوئی کام کو بڑھانے کی, کام کی شکلوں کو بڑھانے کی. تو ابھی تو اب ظاہر ہے اس کو کوئی لمبی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. تو یہ مشورے سے ابھی طے ہوا ہے. اصل مشورہ تو انشاءاللہ عشاء کے وقت ہوگا پورے جوڑ کا. ابھی مختصر کا مشورہ بڑوں نے جو طے فرمایا ہے کہ ابھی ہر صوبے والے اپنا بیٹھ کر کے تھوڑی دیر, اور اس کے بعد کھانا بھی ہوگا, ضروریات سے فارغ ہوں گے, تھوڑی دیر کے لیے سارے صوبے والے اپنا بیٹھ کر اپنی کارگزاری پچھلی جوڑ سے لے کے اب تک کے جوڑ کی کارگزاری مرتب کر لیں. اور عصر کی نماز کے بعد کارگزاری شروع ہو جائے گی صبح, اور اس میں اپنے کارگزاری سنانے والے ساتھی بھی طے کر لیں, کارگزاری بھی مرتب کر لیں, کون ساتھی سب کارگزاری سنائیں گے وہ بھی طے کر لیں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا جو ہے جماعتیں, باہر کی جماعتیں نکلنے والی یا مذکورات کی چلے کی جماعتیں نکلنے والی, تو یہ ان کے قواعد ان صوبوں سے جماعتیں تیار ہیں اور وہ اپنے قواعد اکٹھا کر دیں اور یہاں ایک جماعت بنے گی جو امور کو لینے کے لیے ان کو حوالے کر دیں. یعنی پہلے ہی سے اگر یہ چیزیں ابھی بیٹھ کر کے ہو جائیں گی کہ ہماری اتنی جماعتیں ہیں قواعد مرتب کر لیں تاکہ وہ دے دیں اس جماعت کو. تیسرے اگر کسی صوبے کا کوئی تقاضا ہے, کوئی جوڑ ہو رہا ہے یا کوئی اور تقاضے ہیں ساتھی رسول کے ہیں, تو وہ پرچے کا صاف صاف لکھ کر کے اور وہ بھی جو امور دینے والی جماعت ہے اس کو آج عشاء تک دے دیں, عشاء تک, تاکہ وہ جب یہ امور وغیرہ اور یہ قواعد پہلے سے آ جائیں گے تو پھر وہ صحیح طور پر طے کرنا. آخر میں امور آتے ہیں تو اس میں پھر دشواری پیش ہوتی ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہے ابھی بیٹھ کر ہر صوبے والے اپنا یہ کر لیں تو کام آسان ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں, عصر تک بھی یہ فارغ ہو کر آرام وغیرہ کر لیں, عصر میں پھر انشاءاللہ کارگزاری کریں. ٹھیک ہے سب حضرات؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. بھائی اپنا صوبے والا بیٹھے جہاں جہاں حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں پر اپنا حلقہ بنا لیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ چیزیں مرتب کر لیں, کارگزاری کا